शाम का वक्त था और फायजा के घर में गैर मामूली चहल पहल थी। उसकी छोटी बहन सारा पार्लर से तैयार होकर आई थी और उसका चेहरा गुलाब की तरह धमक रहा था। फायजा अपने कमरे के कोने में खड़ी पुरानी कमीज के धागे खींच रही थी। आज फिर वही दिन था जब उसे नुमाइश के लिए पेश होना था। उसकी माँ जुबैदा बेगम कमरे में दाखिल हुई तो उनके हाथ में रंग गोरा करने वाली करीम का एक डब्बा था। उन्होंने फायजा को सर से पांव तक देखा और एक लंबी आह भरी। फायजा, ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? कम से कम थोड़ी सी करीम ही लगा लो। सारा के साथ खड़ी होगी तो लोग क्या कहेंगे? जुबैदा बेगम की आवाज़ में नसीहत से ज़्यादा बेजारी थी। फाइजा ने अपनी सांवली कलाइयों को देखा और धीमे लहजे में बोली, अम्मी, क्या करीम लगाने से मेरा नसीब बदल जाएगा? पिछली बार भी तो आपने मुझे कितना सजाया था। पर उन्होंने सिर्फ सारा को देखकर पूछा कि क्या ये बड़ी बहन है? जुबैदा बेगम ने गुस्से से करीम का डब्बा मेज पर पटक दिया। तुम्हारी यही जुबान तुम्हारी दुश्मन है। वो लड़के वाले बहुत अमीर हैं, उनका अपना कारोबार है। अगर उन्होंने तुम्हें पसंद कर लिया तो तुम्हारे बाप का बोझ हल्का हो जाएगा। जाओ जल्दी से वो नीला जोड़ा पहनो, उसमें रंग थोड़ा दब जाता है। फाइजा आईने के सामने जाके खड़ी हुई। उसने अपने सांवले नक्शो निगार को गौर से देखा। उसने अपने रंग से नफरत नहीं थी, उसे तो इस माशरे से नफरत थी जो इंसान को एक रंग के पैमाने से नापता था। बाहर से गाड़ी के रुकने की आवाज आई। फाइजा का दिल जोर से धड़का। ये धड़कन मोहब्बत की नहीं, बल्कि उस खौफ की थी जो हर बार उसे एक नई जिल्लत के लिए तैयार रहने का इशारा देता था। सारा कमरे में आई और अपनी बड़ी बहन का हाथ पकड़ के बोली, बाजी, परेशान ना हो, मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। फाइजा ने कड़वाहट से मुस्कुरा के कहा, सायरा, तुम मेरे साथ नहीं, तुम मेरे मते मुकाबिल खड़ी होगी। लोग तुम्हें देखेंगे और मुझे नजरअंदाज करेंगे। यही इस घर का रवाज बन चुका है। वो भारी कदमों से ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी, जहां चंद अजनबी लोग उसकी जिंदगी का फैसला करने के लिए बैठे थे। उसे नहीं मालूम था कि आज की ये मुलाकात उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लाएगी जो उसे बदल के रख देगा। ड्राइंग रूम में मेहमानों के कहकों की आवाज आ रही थी। फायजा ने कांपते हाथों से चाय की ट्रे थामी। उसका दिल सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो एकदम खामोशी छा गई। सबकी नजरें उसके सामने चेहरे पर जम गई। लड़के की माँ बेगम साहिबा ने चश्मा दुरुस्त किया और फाइजा को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे वो कोई सामान खरीद रही हो। बैठो बेटा, यहाँ हमारे पास बैठो। उन्होंने सोफे की तरफ इशारा किया। फाइज़ नजरें झुकाकर बैठ गई। सामने बैठा लड़का, जिसका नाम हम्माद था, मुसलसल अपने फोन में मसरूफ था, जैसे उसे सारे अमल में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। बेगम साहिबा ने जुबैदा बेगम की तरफ देखकर मुस्कुरा के कहा, माशाल्लाह, घर तो आपने बहुत ही अच्छा सजाया है। लेकिन फायजा बेटा, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? फायजा ने हिम्मत जमा की और जवाब दिया, जी, मैंने एमए उर्दू मुकम्मल कर लिया है और अब एक स्कूल में पढ़ाती हूँ। ओह, स्कूल में? बेगम साहिबा के लहजे में थोड़ी हकारत थी। देखिए जुबैदा बहन, हमें तो ऐसी बहू चाहिए जो हमारे खानदानी वकार के मुताबिक लगे। हमाद के लिए बहुत से रिश्ते आए हैं, सब एक से बढ़कर एक गोरी चिट्टी लड़कियां हैं। जुबैदा बेगम ने घबरा के कहा, आप सही कह रही हैं, लेकिन फायजा बहुत ही सलीकेमंद है, घर के कामों में माहिर है। हमाद ने पहली बार सर उठाया और बराह रास्त फायजा की आंखों में देखकर बोला, सलीका तो अपनी जगह, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आजकल के दौर में शख्सियत ज्यादा मायने रखती है? मेरा मतलब है, जब हम किसी तकरीब में जाएंगे तो लोग रंग रूप ही देखते हैं। फायजा को लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पे थप्पड़ मार दिया हो। उसके अंदर का दुख गुस्से में बदलने लगा। हमाद साहब, शख्सियत रंग से नहीं, सोच से बनती है। अगर रंग ही सब कुछ होता तो दुनिया के काबिल तरीन लोग सिर्फ गोरे ही होते। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। जुबैदा बेगम ने आंखों ही आंखों में फायजा को खामोश रहने का इशारा किया, लेकिन फायजा का जब जवाब दे चुका था। बेगम साहिबा तनक के खड़ी होगी। जुबैदा बहन, आपकी बेटी तो बहुत ही जुबान दराज है। हम यहाँ इज्जत करवाने आए थे, बहस करने नहीं। हमें लगता है कि ये रिश्ता हमारे मयार का नहीं है। वो सब उठकर बाहर की तरफ चल दिए। हम आज जाते जाते फायजा को एक तंजिया नजर से देखना नहीं भूला। जब दरवाजा बंद हुआ तो घर में एक होलनाक खामोशी छा गई, जो किसी तूफान का पेशा खैमा थी। मेहमानों के जाते ही कमरे की फिजा बोझल हो गई। जुबैदा बेगम ने सोफे पे गिरते ही अपना सर पकड़ लिया, जैसे उन पर कोई पहाड़ टूट गया हो। फायजा अब तक वहीं खड़ी थी, उसके हाथ में खाली ट्रे अब भी कांप रही थी। तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी? जुबैदा बेगम की आवाज गुस्से से फट पड़ी। वो लोग इतने बड़े घराने के थे, थोड़ी सी उनकी सुन लेती तो क्या तुम्हारी शान में फर्क आ जाता? फायजा ने अपनी माँ की तरफ देखा, जिनकी आंखों में बेटी के दुख से ज्यादा उस रिश्ते के टूटने का मलाल था। अम्मी, उन्होंने मेरी तालीम और मेरे इखलाक पे बात नहीं की,
انہوں نے میری رنگت کا مذاق اڑایا. کیا مجھے خاموش رہ کے یہ سب سہنا چاہیے تھا؟ ہاں، سہنا چاہیے تھا. اس کے والد اسلم صاحب جو اب تک خاموش کھڑے تھے گرج کے بولے. ایک تو تمہاری رنگت پہلے ہی ہمارا سر جھکا دیتی ہے، اوپر سے یہ بدتمیزی. اب پورے محلے میں یہ بات پھیلے گی کہ فائزہ کو ایک اور جگہ سے جواب مل گیا ہے. لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گا؟ فائزہ کو لگا جیسے اس کے اپنے باپ نے اس کے وجود پر مٹی ڈال دی ہو. ابو، کیا میں آپ کے لیے صرف ایک بوجھ ہوں؟ کیا میری ڈگریاں، میرا اسکول میں پڑھنا اور میری شرافت کی کوئی قیمت نہیں؟ اسلم صاحب نے رخ موڑ لیا. شرافت اور ڈگریاں گھر نہیں بساتی. مرد کو گھر میں خوبصورت چہرے چاہیے ہوتے ہیں. تم نے آج اپنے پیروں پر خود کلہاڑی ماری ہے. اب شاید کوئی دوسرا دروازہ ہمارے لیے کبھی نہ کھلے. سارا جو دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی آگے بڑھی اور فائزہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. لیکن فائزہ نے تلخی سے اپنا کندھا جھٹک دیا. اسے اس وقت کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے تھی. اسے صرف اکیلا رہنا تھا. وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا. اندھیرے کمرے میں اس نے خود کو بیڈ پہ گرا دیا. تکیے میں منہ چھپا کر وہ اتنا روئی کہ اسے لگا اس کا دم گھٹ جائے گا. بچپن سے آج تک اسے ہر موڑ پر یہی احساس دلایا گیا تھا کہ وہ کمی والی ہے. اس نے اٹھ کر میز پر پڑا اپنا ایم اے کا رزلٹ کارڈ دیکھا. اس پر لکھے ہوئے اعلی نمبر اسے چڑھا رہے تھے. اس نے غصے میں وہ کاغذ مٹھی میں بھینچ لیا. اگر یہ کاغذ میری عزت نہیں کروا سکتے تو مجھے ان کی ضرورت نہیں. اس نے خود سے سرگوشی کی. رات کے اس پہر فائزہ کی آنکھوں میں آنسو تو خشک ہو گئے، لیکن ایک عجیب سی ضد نے جنم لے لیا. اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ کسی کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں جائے گی، بلکہ اپنی ایک ایسی پہچان بنائے گی جہاں لوگ اسے دیکھنے کے لیے ترس جائیں گے. اگلی صبح فائزہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، لیکن اس کے ارادے میں ایک عجیب سی سختی آ چکی تھی. اس نے آئینے کی طرف دیکھے بغیر اپنا سادہ سا سوتی جوڑا پہنا اور اسکول کے لیے نکل کھڑی ہوئی. راستے میں محلے کی عورتوں کی سرگوشیاں اسے اپنے تعاقب میں محسوس ہو رہی تھیں، جیسے ہر کوئی اس کے رشتے کے ٹوٹنے کی خبر جانتا ہو. اسکول پہنچ کر اس نے اپنی کلاس کی طرف قدم بڑھائے. راہداری میں اسے پرنسپل صاحبہ مسز الوی مل گئی. انہوں نے فائزہ کے مرجھائے ہوئے چہرے کو غور سے دیکھا اور اسے اپنے دفتر میں بلا لیا. فائزہ بیٹا، آج تم کافی پریشان لگ رہی ہو، سب خیریت تو ہے؟ مسز الوی نے ہمدردی سے پوچھا. فائزہ نے نظریں جھکا لی اور دھیمی آواز میں کہا، جی میڈم، بس کچھ گھریلو مسائل ہیں. کبھی کبھی لگتا ہے کہ معاشرے کے پیمانے بہت چھوٹے ہیں. مسز الوی نے مسکرا کر ایک فائل فائزہ کی طرف بڑھائی. تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے. محکمہ تعلیم کی طرف سے ایک مقابلہ ہو رہا ہے جس میں بہترین مقالہ نگار اور مقرر کو بیرون ملک تعلیمی دورے پر بھیجا جائے گا. میں چاہتی ہوں کہ تم اس میں ہمارے اسکول کی نمائندگی کرو. فائزہ کے چہرے پر حیرت کی لہر دوڑ گئی. میں میڈم؟ لیکن وہاں تو بہت بڑے بڑے لوگ آئیں گے، میری آواز کون سنے گا؟ لوگ تمہاری آواز سنیں گے فائزہ، تمہارا چہرہ نہیں. تمہارے پاس وہ ہنر ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے. تم لفظوں سے جادو کرنا جانتی ہو. جاؤ اور ثابت کر دو کہ تمہاری پہچان تمہاری ذہانت ہے، تمہارا رنگ نہیں. مسز الوی کے الفاظ فائزہ کے دل میں اترتے چلے گئے. فائزہ نے فائل تھامی اور دفتر سے باہر نکل آئی. کلاس میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ بچیاں اس کا انتظار کر رہی تھی. اس نے بلیک بورڈ پر ایک جملہ لکھا، خود پر یقین ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. آج اس نے بچوں کو سبق پڑھاتی ہوئی ایک نئی توانائی محسوس کی. اسے محسوس ہوا کہ وہ گھر کی چار دیواری اور رشتوں کے بازار سے باہر بھی ایک وجود رکھتی ہے. اس نے طے کر لیا کہ وہ اس مقابلے میں حصہ لے گی اور اپنی خاموشی کو لفظوں کی طاقت میں بدل دے گی. شام کو جب وہ گھر واپس آئی تو اس کے قدموں میں وہ بوجھ نہیں تھا جو صبح جاتے وقت تھا. اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ مظلوم بن کر نہیں جیے گی، بلکہ اپنی قسمت کے فیصلے خود کرے گی. فائزہ جب گھر پہنچی تو اس کے ہاتھ میں وہ فائل تھی جو اس کی تقدیر بدل سکتی تھی. وہ چاہتی تھی کہ اپنی کامیابی کی یہ پہلی کرن اپنے والدین کے ساتھ بانٹے. باورچی خانے سے سالن جلنے کی بو آ رہی تھی اور زبیدہ بیگم سر پہ پٹی باندھے لیٹی تھی. امی دیکھیے، مجھے اسکول کی طرف سے ایک بہت بڑے مقابلے کے لیے چنا گیا ہے، فائزہ نے خوشی چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا. زبیدہ بیگم نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی. مقابلہ؟ کون سا مقابلہ؟ فائزہ، تمہیں ہوش بھی ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور تم ان فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا چاہتی ہو. فائزہ کا جوش ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا. امی، یہ فضول کام نہیں ہے. اگر میں جیت گئی تو مجھے بیرون ملک جانے کا موقع ملے گا اور میری تنخواہ بھی بڑھ جائے گی. اسی دوران اسلم صاحب کمرے میں داخل ہوئے. ان کے چہرے پر تھکن کے گہرے سائے تھے. کیا شور مچائے ہوئے تم دونوں نے؟ انہوں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا. زبیدہ بیگم نے فوراً کلام کیا. دیکھیے اپنی بیٹی کو، اسے شہر سے باہر جانے کے شوق چڑھے ہیں. پہلے ہی محلے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ لڑکی کو کوئی پسند نہیں کرتا. اب اگر یہ اکیلی باہر جائے گی تو ہماری رہی سہی عزت بھی خاک میں مل جائے گی.
اسلم صاحب نے غصے سے فائزہ کی طرف دیکھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا تم چاہتی ہو کہ لوگ ہمیں مزید تانے دیں؟ تمہاری عمر کی لڑکیاں اس وقت اپنے گھر بار کی فکر کرتی ہیں اور تم ہو کہ کتابوں اور تقدیروں میں گم ہو۔ فائزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس بار وہ روئی نہیں۔ ابو، اگر میں گھر بیٹھی رہوں گی تو کیا میرا رنگ گورا ہو جائے گا؟ کیا لوگ باتیں کرنا چھوڑ دیں گے؟ میں صرف اپنی پہچان بنانا چاہتی ہوں تاکہ کل کو کوئی مجھے محض ایک تصویر دیکھ کر مسترد نہ کر سکے۔ بس کر دو فائزہ، اپنی زبان کو لگام دو۔ اسلم صاحب نے میز پہ ہاتھ مارا۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو، خاموشی سے اسکول جاؤ اور واپس آؤ، ہمیں تمہاری کسی شہرت کی ضرورت نہیں ہے۔ فائزہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے فائل میز پر رکھی اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اس کے اپنوں نے ہی اس کے پے کاٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے اندر کی ہمت اسے کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ مقابلہ ضرور لڑے گی، چاہے اسے چوری چھپے ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس رات فائزہ نے دیر تک اپنے مقالے پر کام کیا۔ اس کے لفظوں میں وہ درد تھا جو اس نے برسوں سے اپنے اندر چھپا رکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف ایک مقابلہ نہیں، بلکہ اس کی زندگی کی بقا کی جنگ ہے۔ گھر کے سب لوگ سو چکے تھے، لیکن فائزہ کے کمرے کی کھڑکی سے ہلکی سی روشنی باہر آ رہی تھی۔ اس نے ٹیبل لیمپ کے گرد کپڑا لپیٹ دیا تاکہ روشنی دروازے کے نیچے سے باہر نہ جائے اور ابو کو شک نہ ہو۔ وہ ایک پرانے رجسٹر پر اپنے خیالات لکھ رہی تھی۔ اس کا موضوع تھا خوبصورتی کا معیار، ایک سماجی المیہ۔ اس کے قلم کی نوک کاغذ پر تیزی سے چل رہی تھی۔ اس نے لکھا کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں دل کی پاکیزگی سے زیادہ چہرے کی سفیدی کو اہمیت دی جاتی ہے، جہاں ایک لڑکی کی ڈگری اس کے رنگ کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے۔ لکھتے لکھتے اس کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی، لیکن اس نے رکنے کا نام نہ لیا۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی تو فائزہ کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے جلدی سے رجسٹر تکیے کے نیچے چھپایا اور لیمپ بجھا دیا۔ کون ہے؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ باجی، میں ہوں سارا۔ آواز دھیمی تھی۔ فائزہ نے سکون کا سانس لیا اور دروازہ کھولا۔ سارا ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ میں نے روشنی دیکھی تو سوچا آپ پڑھ رہی ہیں۔ فائزہ نے اسے اندر بلا لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ سارا، ابو کو پتہ چل گیا تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ میں اس مقابلے کے لیے تیاری کر رہی ہوں۔ سارا نے بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ باجی، آپ صحیح کر رہی ہیں۔ ابو اور امی پرانی سوچ کے ہیں، لیکن آپ میں بہت ہمت ہے۔ میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ اگر کوئی پوچھے گا تو میں کہہ دوں گی کہ آپ اسکول کا کام کر رہی ہیں۔ فائزہ نے سارا کا ہاتھ تھاما۔ شکریہ سارا، مجھے بس ایک موقع چاہیے۔ میں دکھانا چاہتی ہوں کہ میں بھی کچھ کر سکتی ہوں۔ سارا نے مسکرا کے کہا۔ آپ ضرور جیتیں گی۔ آپ کی لکھی ہوئی باتیں دل کو لگتی ہیں، بس ڈرنا نہیں ہے۔ سارا کے جانے کے بعد فائزہ نے دوبارہ لیمپ چلایا۔ اب اس کے اندر کا خوف ختم ہو چکا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے اپنے گھر میں بھی کوئی ایسا ہے جو اسے سمجھتا ہے۔ اس نے پوری رات جاگ کر اپنا مقابلہ مکمل کیا اور اسے ایک لفافے میں بند کر دیا۔ کل اسے اسکول میں جمع کروانا تھا اور یہ اس کے نئے سفر کا پہلا قدم تھا۔ اگلی صبح فائزہ کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ تھا، لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون۔ اس نے اپنا مقالہ ایک لفافے میں چھپا کر بیگ میں رکھا۔ ناشتے کی میز پر ابو کی خاموشی اسے کاٹ رہی تھی، لیکن اس نے نظریں جھکا کر جلدی سے لقمہ توڑا اور اسکول کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ابو بیگ چیک نہ کر لے۔ اسکول پہنچتے ہی وہ سیدھی مسز الوی کے دفتر گئی۔ پرنسپل صاحبہ اپنے چشمے کے پیچھے سے اسے دیکھ کر مسکرائی۔ تو فائزہ، کیا تم نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ فائزہ نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ میز پہ رکھا۔ جی میڈم، میں نے پوری رات جاگ کر یہ لکھا ہے۔ میں اس مقابلے میں حصہ لینا چاہتی ہوں، لیکن ایک مسئلہ ہے، میرے گھر والے اس کے حق میں نہیں ہیں۔ مسز الوی نے لفافہ کھولا اور مقالے کی پہلی چند سطریں پڑھی۔ ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ فائزہ، تمہارے لفظوں میں بہت درد ہے اور یہی تمہاری طاقت ہے۔ گھر والوں کی فکر نہ کرو، جب تم کامیاب ہو کر لوٹو گی تو ان کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ میں تمہارا نام سرکاری طور پر بھیج رہی ہوں۔ فائزہ کا دل زور سے دھڑکا۔ میڈم، کیا واقعی میرا انتخاب ہو جائے گا؟ وہاں تو پورے شہر کے اسکولوں سے بہترین اساتذہ آئیں گے۔ تمہارا مقالہ بولڈ ہے فائزہ، تم نے اپنی روح اس کاغذ پہ اتار دی ہے۔ بس اب تمہیں اپنی آواز پہ کام کرنا ہے۔ تمہیں یہ سب مائک پہ پڑھنا ہوگا، ہزاروں لوگوں کے سامنے۔ مسز الوی نے اسے حوصلہ دیا۔ فائزہ نے گہرا سانس لیا۔ میں کوشش کروں گی میڈم، میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی۔ جب وہ دفتر سے باہر نکلی تو اسے لگا جیسے اس کے کندھوں سے ایک بوجھ اتر گیا ہے۔ راہداری میں چلتی ہوئی اسے اپنی رنگت کا احساس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اسے اپنے اندر ایک نئی فائزہ جنم لیتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کلاس میں جا کر اس نے بچوں کو آج زیادہ جوش سے پڑھایا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ صرف بچوں کے نہیں بلکہ خود کو بھی زندگی کا سبق سکھا رہی ہے، لیکن اسے علم نہیں تھا کہ گھر میں اس کی اس خفیہ فیصلے کی خبر پہنچنے والی ہے۔
اور ایک نیا ہنگامہ اس کا منتظر ہے۔ فائزہ جب اسکول سے واپس آئی تو گھر کی فضا بدلی ہوئی تھی۔ صحن میں ہی اس کے ابو کی چلانے کی آواز سنائی دی۔ کہاں ہے وہ؟ آج اسے آنے دو، میں اسے بتاتا ہوں کہ میری مرضی کے خلاف جانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ فائزہ کے پیر وہیں جم گئے۔ اس نے دیکھا کہ صحن میں اس کا وہ رجسٹر بکھرا پڑا تھا جس میں اس نے مقالے کے ابتدائی خاکے لکھے تھے۔ شاید سارے سے صفائی کے دوران کوئی غلطی ہوئی تھی یا امی نے تکیہ درست کرتے وقت اسے دیکھ لیا تھا۔ جیسے ہی فائزہ اندر داخل ہوئی، اسلم صاحب اس کی طرف لپکے۔ ان کے ہاتھوں میں وہی لفافہ تھا جو شاید وہ اسکول لے جانا بھول گئی تھی، یا اس کی نقل تھی۔ یہ کیا ہے فائزہ؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، تم ہماری عزت نیلام کرنے پہ تلی ہوئی ہو۔ فائزہ نے کانپتے ہوئے کہا، ابو یہ صرف ایک مقابلہ ہے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، خاموش رہو۔ اسلم صاحب نے زوردار تھپڑ فائزہ کے چہرے پہ دے مارا۔ فائزہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی۔ زبیدہ بیگم اور سارا کونے میں کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تم نے میری بات ٹالی، تم نے ثابت کیا کہ تم ایک خود سر لڑکی ہو۔ اسلم صاحب نے وہ تمام کاغذات اٹھائے اور کچن کی طرف بڑھے۔ فائزہ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ وہ ان کے پیچھے بھاگی۔ نہیں ابو، پلیز نہیں، یہ میری مہینوں کی محنت ہے۔ لیکن اسلم صاحب نے ماچس جلائی اور فائزہ کے لفظوں کو آگ کے حوالے کر دیا۔ شعلے تیزی سے کاغذوں کو چاٹنے لگے۔ فائزہ فرش پر بیٹھ کر جلتے ہوئے لفظوں کو دیکھ رہی تھی جو راکھ بن کے اڑ رہے تھے۔ آج سے تمہارا اسکول جانا بند۔ اسلم صاحب نے آخری فیصلہ سنایا۔ تم کل سے گھر میں بیٹھو گی اور جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی تم اس دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ فائزہ نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں لیکن ان میں آنسو نہیں تھے۔ آپ نے کاغذ جلا دی ابو، لیکن میری دماغ میں لکھے ہوئے لفظ کیسے جلائیں گی؟ آپ میرا اسکول بند کر سکتے ہیں لیکن میری سوچ کو قید نہیں کر سکتے۔ اسلم صاحب دوبارہ ہاتھ اٹھانے لگے لیکن فائزہ کی نظروں میں ایسی چمک تھی کہ وہ رک گئے۔ فائزہ اٹھی اور بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ آج اس کے گھر میں ایک دھماکہ ہوا تھا لیکن اس کی گونج فائزہ کے ارادوں کو توڑنے کے بجائے اسے مزید پختہ کر کے تھی۔ فائزہ کمرے میں بند تھی اور باہر اس کے مستقبل کی راکھ اڑ رہی تھی۔ وہ بستر پر بیٹھی خالی نظروں سے دیوار کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک باہر گلی میں کسی مہنگی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ اسلم صاحب نے غصے سے باہر جھانکا۔ اب یہ کون آ گیا اس وقت؟ دروازے پر دستک ہوئی۔ اسلم صاحب نے کیواڑ کھولا تو سامنے ایک لمبا قد، گہری سانولی رنگت اور پراعتماد شخصیت والا نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے سادہ لیکن مہنگا لباس پہن رکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ جی فرمائیے، اسلم صاحب نے بدتمیزی سے پوچھا۔ میرا نام آریان ہے۔ اس نوجوان کی آواز بھاری اور پرسکون تھی۔ میں محکمہ تعلیم کی طرف سے آیا ہوں۔ ہمیں مسز زلوی نے فائزہ کا نام بھیجا تھا لیکن ان کا فون بند آ رہا ہے۔ مقابلے کی تفصیلات اور کچھ ضروری کاغذات پر دستخط لینے تھے۔ اسلم صاحب نے اسے غصے سے دیکھا۔ یہاں کوئی فائزہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی مقابلے میں جا رہی ہے، آپ واپس جا سکتے ہیں۔ آریان نے ایک قدم پیچھے ہٹنے کی بجائے براہ راست اسلم صاحب کی آنکھوں میں دیکھا۔ محترم، میں آپ کے غصے کی وجہ نہیں جانتا لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کا لکھا ہوا مقالہ اس وقت شہر کے سب سے بڑے پینل کے پاس ہے اور وہ اسے ایک شاہکار قرار دے رہے ہیں۔ کیا آپ واقعی ایک ایسی صلاحیت کو دبانا چاہتی ہیں جو آپ کا نام روشن کر سکتی ہے؟ فائزہ جو اندر سب سن رہی تھی حیرت سے کھڑی ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس کی خاطر اس کے باپ کے سامنے کھڑا ہے۔ تم مجھے سکھاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ اسلم صاحب چلائے۔ آریان نے مسکرا کر ایک فائل ان کی طرف بڑھائی۔ میں آپ کو سکھا نہیں رہا، صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ کل صبح 11 بجے فائزہ کو سٹی ہال پہنچنا ہے۔ اگر وہ نہ آئی تو یہ صرف ان کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس معاشرے کا نقصان ہوگا جو ایک سچی آواز سے محروم رہ جائے گا۔ آریان مڑا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ جاتے جاتے اس نے ایک بار فائزہ کے کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھا جیسے اسے معلوم ہو کہ وہ وہیں موجود ہے۔ گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور وہ چلا گیا لیکن اسلم صاحب کے ہاتھوں میں تھمائی گئی فائل اب ایک نیا سوال بن کے کھڑی تھی۔ آریان کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ اسلم صاحب نے وہ فائل میز پر پٹک دی اور غصے میں بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ زبیدہ بیگم بھی پریشان ہو کر ان کے پیچھے چلی گئی۔ فائزہ نے ہمت کی اور دبے قدموں میں صحن میں آئی۔ اس نے میز پر پڑی فائل اٹھائی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ سارا قریب آئی اور سرگوشی میں بولی، باجی وہ آدمی کون تھا؟ کتنا روب تھا اس کی باتوں میں، ابو جیسے انسان کو چپ کروا دیا۔ فائزہ نے فائل کھولی، اس میں آریان کا کارڈ بھی موجود تھا۔ پتہ نہیں سارا، لیکن اس نے مجھے ایک نیا راستہ دکھا دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ کل صبح 11 بجے سٹی ہال پہنچنا ہے لیکن ابو تو آپ کو کبھی جانے نہیں دیں گے۔ سارے نے ڈرتے ہوئے کہا، وہ تو صبح سویرے دکان پر جانے سے پہلے دروازے کو تالا لگا کے جائیں گے۔ فائزہ کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ اگر دروازہ بند ہوگا تو میں کھڑکی سے نکلوں گی۔
سارا، یہ میرا آخری موقع ہے۔ اگر آج میں نے ہمت نہ کی تو میں پوری زندگی اس کمرے میں قید رہ جاؤں گی۔ کیا تم میری مدد کرو گی؟ سارا پہلے تو ہچکچائی، پھر اس نے فائزہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ٹھیک ہے باجی، کل صبح جب ابو ناشتے کر کے نکلیں گے میں امی کو باتوں میں لگا لوں گی اور آپ پچھلی گلی والے راستے سے نکل جائیے گا۔ فائزہ پوری رات سو نہ سکی۔ اس کے ذہن میں آریان کی آواز گونج رہی تھی۔ اسے حیرت تھی کہ ایک اجنبی اس پر اتنا یقین کیسے کر سکتا ہے۔ اس نے اپنا وہ پہلا نیلا جوڑا نکالا جسے اس کی ماں نے رنگ دبانے والا کہا تھا، لیکن آج فائزہ اسے کسی خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی فتح کے لیے پہننا چاہتی تھی۔ صبح کے 9 بج چکے تھے۔ اسلم صاحب دکان کے لیے نکلتے وقت واقعی باہر سے زنجیر چڑھا کے گئے تھے۔ فائزہ نے بیگ تیار کیا اور سارا کو اشارہ کیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی بڑا دھماکہ ہونے والا ہو۔ وہ کھڑکی کے جال کھول کر باہر کی طرف جھکی۔ آزادی کی خوشبو سے بلا رہی تھی۔ فائزہ نے اپنا بیگ کھڑکی سے باہر اچھالا اور پھر خود بڑی مشکل سے دوپٹہ سنبھالتے ہوئے نیچے کود گئی۔ اس کے پاؤں میں ہلکی سی موچ آئی، لیکن خوف اور جوش نے اسے درد محسوس نہ ہونے دیا۔ وہ تیزی سے پچھلی گلی کی طرف بھاگی جہاں سے رکشے ملنے کی امید تھی۔ اللہ کرے بس ابو کہیں نظر نہ آ جائے، اس نے دل ہی دل میں دعا مانگی۔ مین روڈ پر پہنچتے اسے ایک رکشہ نظر آیا۔ اس نے جلدی سے اسے روکا اور سٹی ہال کا نام لیا۔ رکشے میں بیٹھتے ہی اس نے اپنا حلیہ درست کیا۔ اس کا دل ابھی تک قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ جب رکشہ سٹی ہال کے سامنے رکا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بڑی بڑی گاڑیاں، پولیس کی سیکیورٹی اور شہر کے نامور لوگ وہاں موجود تھے۔ فائزہ نے اپنا نیلا جوڑا درست کیا اور گیٹ کی طرف بڑھی۔ آپ کا شناختی کارڈ یا دعوت نامہ؟ گارڈ نے اسے روکتے ہوئے پوچھا۔ فائزہ گھبرا گئی۔ وہ میں مقابلہ کرنے آئی ہوں، میرا نام فائزہ ہے۔ گارڈ نے اسے شک کی نظر سے دیکھا۔ ایسے نہیں جانے دے سکتا، اندر بہت بڑے افسر بیٹھے ہیں۔ فائزہ کی ہمت ٹوٹنے لگی۔ اسے لگا کہ وہ اتنی دور آ کر بھی ناکام ہو جائے گی۔ یہ میرے ساتھ ہے۔ پیچھے سے ایک جانی پہچانی آواز آئی۔ فائزہ نے مڑ کے دیکھا تو آریان کھڑا تھا۔ آج وہ سیاہ سوٹ میں اور بھی زیادہ باروب لگ رہا تھا۔ آریان نے گارڈ کو اشارہ کیا اور فائزہ کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور آؤ گی، لیکن تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہے۔ مقابلہ شروع ہونے والا ہے اور تمہارا نام تیسرے نمبر پر ہے۔ فائزہ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ آپ کا شکریہ، اگر آپ نہ آتے تو شاید میں باہر کھڑی رہ جاتی۔ آریان ایک لمحے کے لیے رکا اور مڑ کے اسے دیکھا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، آج تمہارے پاس موقع ہے ان سب لوگوں کو جواب دینے کا جنہوں نے تمہیں خاموش کروانے کی کوشش کی۔ بس ایک بات یاد رکھنا، سٹیج پر جا کر یہ مت سوچنا کہ تم کیسی لگ رہی ہو، یہ سوچنا کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ وہ اسے ایک بڑے ہال کے سامنے لے کے آ جہاں سینکڑوں لوگ بیٹھے تھے۔ فائزہ نے سٹیج پر مائک دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگی، لیکن جیسے اس نے آریان کی آنکھوں میں بھروسہ دیکھا، اس نے اپنی مٹھیاں بھیج لی اور ایک لمبا سانس لیا۔ ہال میں لوگوں کی سرگوشیاں جاری تھیں۔ جب دوسرے امیدواروں نے اپنی تقریر ختم کی، فائزہ کی باری آنے والی تھی۔ اس کا نام پکارا گیا، مس فائزہ، مڈل ہائی اسکول سے۔ فائزہ کے پیر جیسے زمین میں دھس گئے تھے۔ اس نے آریان کی طرف دیکھا جو دور ایک کرسی پر بیٹھا خاموشی سے اسے سر کے اشارے سے حوصلہ دے رہا تھا۔ فائزہ نے لرزتے قدموں سے سٹیج کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کی۔ جب وہ مائک کے سامنے پہنچی تو سامنے بیٹھے سینکڑوں چہرے اسے ایک بوجھ کی طرح محسوس ہوئے۔ اسے لگا جیسے سب اس کی رنگت اور اس کے سادہ سے نیلے جوڑے کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا لیکن آواز گلے میں پھنس گئی۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ پھر کہیں پیچھے سے کسی نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ فائزہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے کہ اچانک اسے اپنے باپ کا جلتا ہوا وہ کاغذ یاد آیا۔ اسے وہ تھپڑ یاد آیا جو اسے خاموش کرانے کے لیے مارا گیا تھا۔ اس نے مائک کو مضبوطی سے تھاما اور اپنی نظریں ہال کی چھت کی طرف اٹھائیں۔ اس کی آواز بغیر کسی لرزش کے گونجی، میرا رنگ سانولا ہے اور یہی میرا سب سے بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ پورے ہال میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دے سکتی تھی۔ لوگ جو اپنے فون میں مصروف تھے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ میری ڈگریاں، میرا ہنر اور میری سوچ سب اس لیے بیکار ہیں کیونکہ میں ان کی خوبصورتی کے معیار پر پوری نہیں اترتی، لیکن آج میں یہاں پوچھنے آئی ہوں کہ کیا علم کا کوئی رنگ ہوتے ہیں؟ کیا سچائی گوری یا کالی ہوتی ہے؟ آریان کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ فائزہ اب رکنے والی نہیں تھی۔ وہ ایک ایک لفظ ایسے ادا کر رہی تھی جیسے کوئی تیر نشانے پہ لگ رہا ہو۔
اس نے معاشرے کے دوگلے پن، رشتوں کے بازار اور لڑکیوں کے ٹوٹتے ہوئے خواب پر ایسی بات کی کہ جج بھی اپنی جگہ سے سیدھا ہو کر بیٹھ گئی۔ جب اس نے اپنی بات ختم کی تو ایک لمحے کے لیے سناٹا رہا، اور پھر پورا حال تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ فائزہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ تالیاں اس کے لیے ہیں۔ اس نے اسٹیج سے اترتے ہوئے دیکھا کہ آریان اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر اسے داد دے رہا تھا، لیکن اس کی خوشی اس وقت ادھوری رہ گئی جب اس کی نظر ہال کے آخری دروازے پر پڑی، جہاں اس کے ابو اسلم صاحب غصے سے بپھرے ہوئے کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ فائزہ کے قدم وہیں رک گئے، تالیوں کی گونج اس کے کانوں میں مدھم پڑنے لگی۔ اسلم صاحب کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا، اور ان کی نظریں فائزہ پر ایسی جمی تھی جیسے وہ ابھی اسے وہاں سے گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ فائزہ کے دل میں ایک دم خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اسے لگا کہ ابھی سب کے سامنے کوئی تماشا ہونے والا ہے۔ وہ اسٹیج سے اتری تو آریان اس کی طرف بڑھا، لیکن فائزہ نے اسے نظر انداز کیا اور تیزی سے پچھلے دروازے کی طرف بھاگی۔ وہ اسلم صاحب کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ابو، آپ یہاں؟ اس کی آواز بامشکل نکل رہی تھی۔ اسلم صاحب نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم گھر سے بھاگ کر یہاں تماشا کرو گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ چلو یہاں سے، ابھی اور اسی وقت۔ ٹھہریے صاحب، آریان کی آواز پیچھے سے آئی۔ وہ تیزی سے ان کے قریب پہنچا۔ آپ کی بیٹی نے ابھی جو کیا ہے وہ تماشا نہیں تھا، اس نے وہ سچ بولا ہے جو آپ جیسے لوگ سننا نہیں چاہتے۔ اسلم صاحب نے آریان کو جھٹک دیا۔ یہ میرا خاندانی معاملہ ہے، تم دور رہو۔ فائزہ، اگر تم ابھی میرے ساتھ گھر نہیں چلی تو آج سے میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ فائزہ نے تڑپ کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ ابو، کیا آپ نے نہیں سنا کہ میں نے اندر کیا کہا؟ کیا آپ کو اب بھی میری کامیابی سے زیادہ اپنی جھوٹی انا پیاری ہے؟ جج صاحب ابھی نتیجے کا اعلان کرنے والا ہے، شاید میں جیت جاؤں۔ مجھے تمہاری ایسی جیت نہیں چاہیے جو میرے سر سے پگڑی اچھال دے۔ اسلم صاحب نے اسے کھینچتے ہوئے باہر کی طرف لے جانا شروع کیا۔ فائزہ نے ایک بار مڑ کے آریان کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں بے بسی اور غصہ دونوں تھے۔ آریان کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن فائزہ نے سر ہلا کے اسے روک دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آریان کی وجہ سے اس کے باپ کا غصہ مزید بڑھے۔ جب وہ سٹی ہال سے باہر نکل رہے تھے، پیچھے سے لاؤڈ سپیکر پر ایک اعلان ہوا، اور اس مقابلے کی فتح ہے مس فائزہ۔ فائزہ کے قدم ایک لمحے کو رکے، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر فرش پر گرا۔ وہ جیت گئی تھی، لیکن اس کے اپنے باپ نے اسے اس جیت کا جشن منانے کی مہلت بھی نہ دی۔ اسلم صاحب نے اسے زبردستی رکشے میں بٹھایا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچتے ہی اسلم صاحب نے فائزہ کو بازو سے پکڑ کر اندر صحن میں دھکا دیا۔ زبیدہ بیگم دوڑتی ہوئی آئی، ان کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھی۔ خدا کے لیے بس کر دے، لوگ کیا کہیں گے؟ انہوں نے شوہر کا ہاتھ روکنے کی کوشش کی۔ لوگ وہی کہہ رہے ہیں جس کا مجھے ڈر تھا۔ اسلم صاحب گرجے، یہ لڑکی ہماری مرضی کے بغیر شہر بھر کے سامنے تماشا بن کے آئی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلم کی بیٹی باغی ہو گئی ہے۔ فائزہ فرش پر بیٹھی تھی، اس کا نیلا جوڑا مٹی میں اٹ چکا تھا، لیکن اس کی نظروں میں اب خوف نہیں تھا۔ ابو، میں جیت گئی ہوں۔ میں نے وہاں کسی کی توہین نہیں کی، بلکہ آپ کی عزت بڑھائی ہے۔ پورے ہال نے کھڑی ہو کر مجھے داد دی ہے۔ وہ داد نہیں تھی، وہ ہماری غربت اور تمہاری رنگت کا مذاق تھا، اسلم صاحب نے کڑے لہجے میں کہا۔ انہوں نے فائزہ کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ اندر جاؤ، اور آج سے تمہارے اس گھر سے باہر نکلنا موت کے برابر ہوگا۔ نہ اسکول، نہ کوئی مقابلہ۔ فائزہ خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے دروازہ بند نہیں کیا، کیونکہ اب اسے چھپنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سارا اندر آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ باجی، میں نے ریڈیو پر سنا، آپ کا نام سب سے پہلے لیا گیا، آپ واقعی جیت گئیں، سارا نے سرگوشی میں کہا۔ فائزہ نے ایک لمبا سانس لیا۔ جیت تو گئی سارا، لیکن اس انعام کا کیا کروں گی جو میرے اپنوں کے دلوں تک نہیں پہنچ سکا۔ اس وقت باہر گلی میں ایک گاڑی آ کر رکی۔ اسلم صاحب غصے میں باہر نکلے۔ اب کون آ گیا؟ باہر سے ایک پر اعتماد آواز آئی۔ میں سٹی ہال سے آیا ہوں، فائزہ بی بی کا انعام اور بیرون ملک جانے کے کاغذات لے کر۔ یہ آریان نہیں تھا، بلکہ ایک سرکاری آفیسر تھا، لیکن اس کے ساتھ پولیس کی ایک گاڑی بھی کھڑی تھی جو شاید سیکیورٹی کے لیے آئی تھی۔ محلے کے لوگ کھڑکیوں سے جھانکنے لگے تھے۔ اسلم صاحب کی ساکھ اب ایک نئی امتحان میں تھی۔ اسلم صاحب پولیس کی گاڑی دیکھ کر ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے۔ محلے دار دیواروں سے لگ کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ سرکاری آفیسر نے ایک بڑا سا لفافہ اور ایک شیلٹ اسلم صاحب کی طرف بڑھائی۔ مبارک ہو صاحب، آپ کی بیٹی نے پورے شہر میں آپ کا نام روشن کیا ہے۔
یہ 5 لاکھ روپے کا چیک ہے اور یہ لندن کے تعلیمی دورے کے کاغذات۔ آفیسر نے مسکرا کر کہا۔ 5 لاکھ کی رقم سن کر اسلم صاحب کے ہاتھ لرزنے لگے۔ محلے کے ایک بزرگ نے آگے بڑھ کر ان کا کندھا تھپتھپایا۔ اسلم بھائی، آپ تو بڑے خوش نصیب نکلے، ایسی بیٹی تو نصیب والوں کو ملتی ہے۔ اسلم صاحب کی انا اس وقت دم توڑ گئی جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ انہیں تانے دینے کی بجائے مبارکباد دے رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے اندر آئے اور وہ لفافہ فائزہ کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ فائزہ نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا، جن کی نظریں اب جھکی ہوئی تھی۔ کچھ دن گزر گئے، گھر کا ماحول بدلنے لگا تھا۔ ایک شام جب فائزہ صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ زبیدہ بیگم نے دروازہ کھولا تو سامنے آریان کھڑا تھا، لیکن آج اس کے ساتھ ایک باوقار سی خاتون بھی تھی جو شکل سے اس کی ماں لگ رہی تھی۔ ہم اندر آ سکتے ہیں؟ خاتون نے نہایت نرمی سے پوچھا۔ زبیدہ بیگم نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ آریان کی نظریں فائزہ کو تلاش کر رہی تھی جو دوپٹہ درست کرتی ہوئی ایک کونے میں کھڑی تھی۔ اسلم صاحب بھی وہاں گئے۔ آریان کی والدہ نے بات شروع کی۔ اسلم صاحب، میں یہاں کوئی سرکاری کام سے نہیں آئی، میں آریان کی ماں ہوں۔ میرے بیٹے نے فائزہ کے بارے میں مجھے سب بتایا، اس کی ہمت، اس کی سوچ اور اس کا لہجہ۔ سچ کہوں تو میں خود فائزہ سے ملنا چاہتی تھی۔ انہوں نے فائزہ کو اپنے پاس بلایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا، لوگ رنگ دیکھتی ہے لیکن میں نے تمہارے لفظوں میں تمہارا دل دیکھا ہے۔ آریان نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر اسے زندگی کا سفر شروع کرنا ہے تو کسی ایسی لڑکی کے ساتھ جو زندگی کو محسوس کرتی ہو، جو زندگی کو سمجھتی ہو۔ فائزہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے چوری چھپے آریان کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں وہ پہلے والی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ گہرا احترام اور کچھ اور بھی تھا جسے فائزہ پہلی بار محسوس کر رہی تھی۔ آریان کی والدہ کی بات سن کر ڈرائنگ روم میں ایک طویل خاموشی چھا گئی تھی۔ اسلم صاحب اور زبیدہ بیگم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا اور پڑھا لکھا خاندان خود چل کر ان کی سانولی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہے۔ آریان کی والدہ نے زبیدہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کے کہا، مجھے معلوم ہے کہ آپ حیران ہیں، لیکن میرا بیٹا آریان ضدی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر فائزہ نے اسے اپنی سوچ سے متاثر کیا ہے تو وہ اسے اپنی شریکی حیات بنا کر اس کی عزت کرنا چاہتا ہے۔ زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہم تو ہمیشہ فائزہ کے نصیب کے لیے ڈرتے رہے ہیں۔ آریان، جو اب تک خاموش تھا، تھوڑا قریب ہوا اور اسلم صاحب سے مخاطب ہوا۔ صاحب، میں چاہتا ہوں کہ فائزہ اپنے خواب ادھورے نہ چھوڑے۔ شادی کے بعد بھی وہ اپنی پڑھائی اور اپنے مقالے پر کام جاری رکھے گی۔ میں اس کا راستہ روکنے کا نہیں، اس کا ساتھ دینے آیا ہوں۔ اسلم صاحب نے سر جھکا لیا۔ بیٹا، میں نے اسے ہمیشہ بوجھ سمجھا، پر آج تم نے میری آنکھیں کھول دی۔ اگر فائزہ راضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سب کی نظریں فائزہ پر جم گئی۔ فائزہ کا سر شرم سے جھکا ہوا تھا اور اس کی ہاتھ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ جس رنگت کی وجہ سے اسے ٹھکرایا گیا تھا، آج اسی رنگت کے ساتھ اسے اس کی روح کی وجہ سے چنا جا رہا تھا۔ زبیدہ بیگم نے پیار سے پوچھا، فائزہ بیٹی، تمہاری کیا مرضی ہے؟ فائزہ نے دھیمے سے سر اٹھایا۔ اس کی نظریں آریان سے ٹکرائی جو بڑی امید سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس ہلکے سے اپنا سر اسپات میں ہلا دیا۔ آریان کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی انگوٹھی نکالی اور اپنی ماں کی طرف بڑھائی۔ اماں، یہ آپ فائزہ کو پہنا دیں۔ جب آریان کی والدہ نے فائزہ کی انگلی میں وہ ہیرا پہنایا تو فائزہ کو محسوس ہوا کہ یہ صرف ایک انگوٹھی نہیں بلکہ اس کی عزت نفس کی واپسی ہے۔ آریان نے جاتے جاتے فائزہ کے قریب سے گزرتے ہوئے نہایت مدھم آواز میں کہا، تمہارا رنگ میری زندگی کا سب سے خوبصورت رنگ بننے والا ہے۔ فائزہ کا چہرہ شرم سے دہک اٹھا۔ اسے پہلی بار اپنی سانولی رنگت سے پیار ہونے لگا تھا۔ شادی کی تقریب سادگی سے مگر پروقار کے ساتھ مکمل ہو گئی تھی۔ رخصتی کے وقت جب فائزہ نے اپنے والد کے گلے لگ کر آنسو بہائے تو اسلم صاحب نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور دھیمی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دینا فائزہ، میں نے تمہیں پہچاننے میں دیر کر دی۔ فائزہ نے محسوس کیا کہ آج اس کے ماضی کے تمام دکھوں سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ آریان کا گھر پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ جب فائزہ آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی بھاری جولری اتارنے کی کوشش کر رہی تھی تو اسے آئینے میں آریان کا عکس نظر آیا۔ وہ دروازہ بند کر کے خاموشی سے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ فائزہ نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ آریان نے آہستہ سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا
اس کے ہاتھ کا لمس فائزہ کے جسم میں بجلی کی طرح دوڑ گیا۔ کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ اس کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس تھی جو فائزہ نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ فائزہ نے شرماتے ہوئے سر ہلایا۔ آریان نے نہایت نزاکت سے اس کے گلے کا ہار اتارا اور اسے میز پر رکھ دیا۔ اس نے دیکھا کہ فائزہ کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی ہیں۔ تم اب بھی مجھ سے ڈر رہی ہو؟ آریان نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کے اپنی طرف اٹھایا۔ فائزہ کی سانولی رنگت پر شرم کی سرخی اسے اور بھی دلکش بنا رہی تھی۔ نہیں، ڈر نہیں لگ رہا، بس یقین نہیں آ رہا کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا ہے، اس نے دھیمی لہجے میں کہا۔ آریان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور ان پہ لگی گہری ہنائی رنگت کو غور سے دیکھنے لگا۔ فائزہ، تمہیں پتہ ہے، جب میں نے پہلی بار تمہیں اسٹیج پر دیکھا تھا تو مجھے تمہاری ہمت سے پیار ہو گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ چاند گورا ہوتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ چاند تبھی خوبصورت لگتا ہے جب وہ اندھیری رات کے سائے میں چمکتا ہے۔ تم میرے لیے وہی چاند ہو۔ آریان کی ان الفاظ نے فائزہ کے دل میں برسوں سے جمی ہوئی برف پگھلا دی۔ اس نے ہمت کر کے آریان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف اور صرف سچی محبت اور احترام تھا۔ آریان نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آج سے تمہیں کبھی کسی کے سامنے نظر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم میری فائزہ ہو، میری زندگی کی سب سے بڑی جیت۔ فائزہ نے اپنا سر آریان کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا۔ باہر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، لیکن فائزہ کے لیے اس کی اپنی زندگی اب اس چاندنی سے کہیں زیادہ روشن ہو چکی تھی۔ نئی زندگی کی پہلی صبح فائزہ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں سورج کی سرہنی کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھنکی آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ آریان پہلے ہی جاگ چکا تھا اور سائڈ ٹیبل پر ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ فائزہ نے فوراً لحاظ سے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی، جس پر آریان کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ اب شرمانے کا وقت گزر گیا فائزہ، اب تو میں تمہارا ہر انداز کا مالک ہوں۔ آریان نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کے لحاظ سے چہرہ ہٹایا۔ فائزہ کی رنگت صبح کی روشنی میں مزید نکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ آپ کب سے جاگ رہے ہیں؟ اس نے شرماتے ہوئے پوچھا۔ کافی دیر سے، بس یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ نے میری زندگی میں کتنی سکون بھر دی ہے۔ آریان نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، اماں ناشتے پہ ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اور ہاں، آج میں تمہیں ایک سرپرائز بھی دینے والا ہوں۔ فائزہ حیرت سے بولی۔ سرپرائز؟ کیسے سرپرائز؟ آریان نے شرارت سے آنکھ دبائی اور اٹھتے ہوئے کہا۔ اگر ابھی بتا دیا تو وہ سرپرائز کیسا؟ بس اتنا جان لو کہ یہ تمہارے ان خوابوں سے جڑا ہے جنہیں تم نے کبھی ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ ناشتے کی میز پر آریان کی والدہ فائزہ کو بہت ہی پیار سے بٹھایا۔ بیٹا، آج تم اس گھر کی ملکہ ہو، یہاں تمہیں وہی عزت ملے گی جس کی تم حقدار ہو۔ فائزہ کے دل میں ایک اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ایک اچھا جیون ساتھی اور اچھا سسرال انسان کی زندگی کے تمام پچھلے زخم بھر دیتا ہے۔ ناشتے کے بعد آریان نے فائزہ کا ہاتھ تھاما اور اسے گھر کے اوپری حصے میں بنے ایک کمرے کے سامنے لے گیا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو فائزہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ ایک خوبصورت لائبریری تھی جس کی دیواریں کتابوں سے بھری ہوئی تھی اور ایک کونے میں لکھنے کے لیے ایک بہت ہی نفیس میز اور کرسی رکھی تھی۔ یہ تمہارا کمرہ ہے فائزہ، یہاں بیٹھ کر تم وہ تمام کہانیاں اور مقالے لکھو گی جو تم لکھنا چاہتی ہو۔ تمہارے لفظ اب کسی کی دراز میں قید نہیں ہوں گے۔ آریان نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ فائزہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ آریان، آپ میرے لیے اتنا سب کیوں کر رہے ہیں؟ آریان نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا تمہیں صرف میری بیوی کے طور پر نہ جانے، بلکہ اس فائزہ کے طور پر پہچانے جس کی آواز میں سچائی کی طاقت ہے۔ کچھ مہینے پلک جھپکتے ہی گزر گئے۔ فائزہ کی زندگی اب ایک پرسکون جھیل کی طرح تھی جس میں آریان کی محبت نے رنگ بھر دیے تھے۔ ایک شام فائزہ اپنے کمرے میں بیٹھی کچھ لکھ رہی تھی کہ اچانک اسے شدید چکر محسوس ہوا اور جی متلانے لگا۔ اس نے جلدی سے میز کا سہارا لیا، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ آریان کمرے میں داخل ہوا تو فائزہ کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ فائزہ، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے فوراً اسے سہارا دے کر بیڈ پہ بٹھایا۔ فائزہ نے دھیمی آواز میں کہا، پتہ نہیں آریان، پچھلے چند دنوں سے طبیعت کچھ بوجھل سی ہے، بس کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ آریان اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جہاں کچھ معائنے کیے گئے۔ جب ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے انہیں خوشخبری سنائی تو ایک لمحے کے لیے آریان اور فائزہ دونوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ
فائزہ کے کانوں میں شہد کی طرح گھل گئے۔ گھر واپسی پر آریان نے گاڑی ایک کنارے روکی۔ اس نے فائزہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی آنکھوں کے سامنے لایا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی ایسی چمک تھی جو فائزہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ فائزہ، کیا تمہیں یقین آ رہا ہے؟ ہمارا اپنا بچہ، ہماری محبت کی نشانی۔ فائزہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپک پڑے۔ آریان، میں بہت ڈر رہی ہوں۔ کیا میں ایک اچھی ماں بن سکوں گی؟ کیا میں اسے وہ سب دیکھ سکوں گی جو اسے ایک مضبوط انسان بنائے؟ آریان نے اس کے آنسو پونچھے اور اسے اپنی سینے سے لگا لیا۔ تم دنیا کی بہترین ماں بنو گی فائزہ، کیونکہ تم نے دکھ سہے ہیں، تم نے ہمت سیکھی ہے۔ ہمارا بچہ تمہاری طرح بہادر اور تمہاری طرح سچا ہوگا۔ گھر پہنچ کر جب یہ خبر آریان کی والدہ کو ملی تو انہوں نے فائزہ کو دعاؤں سے نہال کر دیا۔ اس رات جب فائزہ نے اپنے وجود کے اندر ایک نئی زندگی کی دھڑکن کو محسوس کیا تو اسے لگا جیسے اس کی زندگی کا ہر دکھ اب مکمل طور پر دھل چکا ہے۔ وہ اب صرف ایک لکھاری یا ایک بیوی نہیں تھی، وہ ایک ماں بننے والی تھی، اور یہ احساس اسے کائنات کی سب سے طاقتور عورت بنا رہا تھا۔ 3 سال بعد شہر کا سب سے بڑا ہال ایک بار پھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ آج یہاں کسی مقابلے کا انعقاد نہیں تھا، بلکہ فائزہ کی پہلی کتاب، سانولی رنگت، سنہرے لفظ کی رونمائی تھی۔ ہال میں موجود ہر شخص اس لڑکی کا منتظر تھا جس نے اپنی تحریر سے معاشرے کے فرسودہ معیار کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اسٹیج کے پیچھے فائزہ اپنی 2 سالہ بیٹی کمال کو گود میں لیے کھڑی تھی۔ کمال بالکل اپنی باپ کی طرح باروک اور اپنی ماں کی طرح گہری سانولی رنگت کا مالک تھا۔ آریان نے قریب آ کر کمال کو اپنی گود میں لیا اور فائزہ کا ہاتھ تھام کر اسے اسٹیج کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ گھبرانا نہیں، آج تم ایک فاتح کی طرح وہاں پر جا رہی ہو، آریان نے محبت سے کہا۔ فائزہ جب اسٹیج پر پہنچی تو سامنے پہلی قطار میں اس کے ابو اسلم صاحب اور امی بیٹھی تھی۔ اسلم صاحب کی آنکھوں میں آج فخر کے آنسو تھے۔ فائزہ نے مائک سنبھالا اور مسکرا کر ہال کی طرف دیکھا۔ آج سے کچھ سال پہلے میں اسی ہال میں کھڑی تھی، ایک ایسی لڑکی کے طور پر جسے لگتا تھا کہ اس کا رنگ اس کی پہچان چھین لے گا، لیکن آج میں یہاں ایک ماں، ایک بیوی اور ایک لکھاری کے طور پر کھڑی ہوں۔ میں نے سیکھا کہ اصل خوبصورتی وہ نہیں جو آئینے میں نظر آئے، بلکہ وہ ہے جو آپ کے کردار اور آپ کے لفظوں سے جھلکے۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ تقریب کے اختتام پر جب فائزہ اسٹیج سے اترتے ہوئے تو اسلم صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹا، تم نے صرف اپنا نام روشن نہیں کیا، تم نے میری سوچ کو بھی ایک نئی زندگی دی ہے۔ آریان کمال کو لیے فائزہ کے پاس آیا۔ کمال نے اپنی ننھی انگلی سے فائزہ کے گال کو چھوا۔ آریان نے فائزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو فائزہ، تمہارا یہ رنگ اب ایک نئی نسل کی پہچان ہے، یہ فخر کا رنگ ہے۔ فائزہ نے اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور ایک گہرا پرسکون سانس لیا۔ اسے احساس ہوا کہ جب انسان خود سے محبت کرنا سیکھ لیتا ہے اور اسے آریان جیسا جیون ساتھی مل جائے جو اس کی روح کو پڑھے، تو کائنات کی کوئی بھی دیوار اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ سورج ڈھل رہا تھا، لیکن فائزہ کی زندگی میں ایک ایسی صبح طلوع ہو چکی تھی جس کی چمک کبھی مانت نہیں پڑنے والی تھی۔